अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अअज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अयाम विलादत बासादत हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो लिहाजा हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी इस उन्वान से जारी और सारी है। और आज हमारे साथ जिस शख्सियत ने आज इंशाअल्लाह हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे, हुज्जतुल इस्लामुल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख ज़ुहैर अहमद ख़ान इफ्तिखारी साहब क़िबला लखनऊ से। और जो ही उनके साथ राब्ता हमारा कायम हो जाए, गुफ्तगू का सिलसिला उनके साथ जारी रखेंगे। हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी नामे के उन्वान से। और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना क़िबला के साथ हमारा राब्ता कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला कैसे मिजाज है? खैरियत से है इंशाअल्लाह? ठीक है, सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की तरफ से तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हमको मौका दिया। लेकिन ये आवाज़ ज़रा सा कम आ रही है आपकी, तो आवाज़ ज़रा सा बुलंद होना चाहिए। जी इंशाल्लाह कंट्रोल रूम से सेटिंग करते हैं और आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। इंशाल्लाह हमारी आवाज़ भी क्लियर हो जाएगी। क़िबला मैं ज़्यादा आपका वक्त न लूँ, चूँकि वक्त जो है वो हमारा मुख्तसर रहता है और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से। पहला सवाल मैं हज़रत की हयात तय्यबा के उन्वान से करना चाहूँगा कि हज़रत की क्या मुख्तसर ज़िंदगी का हाल है, इस पर क़िबला अगर एक वजाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे हम शियों के 7वें इमाम हैं, आप फ़र्जंद हैं हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। आपकी वालिदा गिरामी का नाम जो है वो हमीदा खातून था और आपका ताल्लुक़ अंदलुस से था। बर्बर और अंदलुस, बरबरिया और अंदलुस की जो है वो खातून थी जो इस वक्त यूरोप में है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बचपन ही में अपने वालिद के सामने उनका इल्म और उनका कमाल ये सब जाहिर हुआ था। पैदाइश के वक्त आपका नाम भी जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम आपके वालिद ने आपका नाम जो है वो मूसा रखा है। तारीख़ में सिर्फ जनाब मूसा नबी अल्लाह का नाम मिलता है। सही। उसके बाद ये नाम जो है वो हुक्म परवरदिगार से हमारे छठे इमाम इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आपके वालिद अल्लाम थे जी, आपका नाम मूसा काज़िम जो है वो रखा गया। काज़िम आपका लक़ब है इसलिए कि आप बेइंतहा बर्दाश्त करते थे जी। दुश्मनों को, दुश्मन अगर आपकी शान में जसारत करते थे तो आप उससे बदला लेने की कोशिश नहीं करते थे बल्कि उसको माफ़ कर देते थे। तो लोगों को वो माफ़ भी कर देते थे और गुस्से को पी लेते थे। सही। आपकी ज़िंदगी में सबसे पहला मसला जो है वो आता है इल्म का जी। आपका इल्म वही इल्म था जो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का था इल्म था। आपका कमाल वही कमाल था कि जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कमाल था। आप के उसी दर्जे मारिफत के दर्जे पर फायज थे जी। जिस दर्जे मारिफत पे आपके वालिद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फायज थे। हमारे यहाँ हमारा ये अक़ीदा और ईमान है और हमको पढ़ाया जाता है अक़ायद में जी कि और हदीस से पैगम्बर भी है कि सगीर होना व कबीर होना सिवा। हमारे हम अहले बैत के घर के जो इमाम होते हैं, चाहे वो वो छोटे हों उम्र में और चाहे बड़े हों, जो है वो सब बराबर होते हैं इल्म में, कमाल में, मारिफत में। वाह, ये तो पैगम्बर ने फरमाया। वह उसके बाद ये भी फरमाया कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। बेशक हमारे घर का अव्वल भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है, वसती भी मोहम्मद है और हमारे 12 जानशीन जो है वो सब के सब जो है वो मोहम्मद है। मतलब ये है कि कमाल में
علم میں، معرفت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، جود میں، تمام چیزوں جو فضائل اور جو خوبیاں اور جو اچھائیاں اور جو اخلاق اور کردار اور نیکیاں ہونا چاہیے وہ ہمارے یہاں جو پیغمبر کے اندر ہے وہ ساری ہمارے ائمہ کے اندر ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے والد کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ اپنے جد رسول اللہ اور اپنے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر تھے. بے شک جیسے وہ صاحب علم تھے ویسے ہی آپ بھی صاحب علم تھے. بے شک جیسے وہ صاحب معرفت تھے. آپ کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ علم لے کر پیدا ہوئے ہیں. جی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے ہم شیعہ اثنا عشری کا کہ علم جو ہے وہ یا علم وہابی ہے اور یا علم لدنی ہے. صحیح. ائمہ کرام کو اور انبیاء اور ائمہ کو علم وہابی اور علم لدنی پروردگار نے ان کو پیدا کر کے پیدا کیا تو علم دے کر ساتھ میں بھیجا. اللہ اکبر. ہماری طریقے سے وہ پیدا ہونے کے بعد کسی استاد کے پاس پڑھتے نہیں ہیں. جی. کسی استاد کے سامنے زانو ادب نہیں طے کرتے. بے شک. اس کا بھی جو ہے وہ تاریخ نے ہمارے ائمہ کا امتحان لیا ہے. جی. اور ان کو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان سے سیکھا جا سکتا ہے بلکہ ان کو سکھایا نہیں جا سکتا. ان سے پڑھنا چاہیے، ان کو پڑھانا نہیں چاہیے. جیسے کہ امام ابو حنیفہ جو اہل سنت حضرات جن کو امام مانتے ہیں جی. اور جو شاگرد ہیں آپ کے والد اور آپ کے دادا کے جی. اور خود ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال ہم نے امام صادق کی بارگاہ میں جانو ادب نہ طے کیے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی میں ختم ہو جاتا اور میرا کوئی وجود نہ ہوتا. بالکل. امام ابو حنیفہ جو مسلمانوں کے جن کو مسلمان سنی حضرات امام مانتے ہیں یہ آئے ہیں. جی. اور آنے کے بعد جب پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ آپ کے بعد امام کون ہے؟ صحیح. تو آپ نے کہا بیٹھو، ابھی آ کر جو میری جگہ پر بیٹھے گا، جو میری جگہ پر آ کر مسند نشین ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا. اتنے میں امام صادق علیہ السلام ایک بکری کے بچے کو لے کر آئے. جی. تو اس سے آپ نے بچے سے کہہ رہے تھے، بچپنا تھا لیکن آپ نے کہا کہ اپنے اللہ کا سجدہ کر، اپنے رب کا سجدہ کر. جی. تو انہوں نے کہا یہ بچہ ہے بکری کا، میں اس سے جو ہے وہ خدا کی عبادت کا درس دے رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ امام یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ جب جانور جو ہے وہ اللہ کا سجدہ کر سکتے ہیں تو انسانوں کے اوپر بدرجہ اولا واجب ہے کہ اللہ کی عبادت بجا لائیں، نمازیں پڑھیں، نماز ترک نہ کریں. اور خاص کر مسلمانوں کو اور شیعان علی کو تو بالکل ہی نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ بے شک. اس کے بعد اس نے کہا کہ فرزند رسول آپ اس سے کہیے کہ یہ مر جائے. ابو حنیفہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس سے کہیے کہ مر جائے. تو آپ نے اس کو ڈانٹا، کہا کہ موت اور زندگی کا اختیار جو ہے وہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے. جب وہ چاہے گا تو موت آئے گی اور جس کو وہ زندگی دے گا تو اس کی زندگی بڑھ بھی جائے گی، اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہے. ہاں یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت چاہیں تو وہ موت بھی دے سکتے ہیں اور زندگی بھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے بے شمار واقعات ہیں. بے شک. تو آپ کا علم جو ہے وہ وہی ہے. اس کے علاوہ علم میں آپ سے آپ کے والد بزرگوار امام صادق علیہ السلام نے شاعری کے میدان میں جب مصرع دیا جو مصرے تاریخ میں موجود ہے، 2 مرتبہ مصرے دیے اور کہا کہ بیٹا اس کے اوپر گرا لگاؤ اس کی اور اس پہ مصرع لگاؤ. تو آپ نے باقاعدہ مصرع لگایا ہے. اہل سنت کی کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے. بے شک. اور باقاعدہ امام نے مصرع لگا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم شاعری کے بھی کا کمال اور شاعری کی صلاحیت بھی اللہ نے ہم کو دی ہے، لیکن ہم شعر و شاعری کے لیے پیدا نہیں کیے گئے بلکہ ہم تبلیغ دین کے لیے، احکام الہیہ کو پہنچانے کے لیے، آیات قرآنی کو سمجھانے کے لیے. بے شک. اس کے علاوہ آپ صاحب اعجاز بھی ہیں. صحیح. صاحب اعجاز اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے آپ کے آباء و اجداد صاحب اعجاز معجزات تھے. ان کو اللہ نے معجزات دے کر بھیجا تھا تو انہوں نے بھی معجزات جو ہے وہ دکھائے ہیں. اور آپ نے باقاعدہ معجزات کا اظہار کیا ہے. اور یہاں تک بات علم کی چل رہی تھی تو آپ دیکھیے کہ خطیب بغدادی نے علامہ ابن شہر آشوب اپنے مناقب میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے بیان کیا کہ میں
جب کسی علمی مسئلے میں الجھ جاتا تھا اور گتھی نہیں سلجھتی تھی تو میں باقاعدہ جاتا تھا امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں کاظمین، اور کاظمین میں جا کر جو ہے وہ امام سے وہ دریافت کرتا تھا اور مجھ کو جواب ملتا تھا اور میں مطمئن ہو جاتا تھا۔ تو یہ آپ نہ سمجھے کہ کیا کہتے ہیں مطلب امام ہمارے جو ہے وہ اگر ان کا مقبرہ ہے تو وہ ختم ہو گئے، دفن ہو گئے، نہیں، بلکہ ان کا فیض، ان کی برکتیں اور ان کی کا کمال کا اور ان کی علم کا دریا جو ہے وہ برابر جاری رہتا ہے، جو پوچھتا ہے وہ اسی طریقے سے ان کے معجزات بھی ہوتے رہتے ہیں، ایک دو معجزہ نہیں، ایک سید اولاد رسول جس کو آنکھوں کی بینائی تھی اور آنکھیں کی بینائی اتنی زیادہ بڑھی کہ اس کی بصارت جاتی رہی، وہ اسپتالوں میں گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، لیکن کسی نے اس کا علاج نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اسپتال میں وہ گیا، بہت منت سماجت کی کہ بھائی میرا علاج کرو، لیکن جو اسپتال والوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا، کہا تمہارا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے، اب تمہاری بینائی اور بصارت واپس نہیں آ سکتی۔ سید مایوس نہیں ہوئے، فوراً آئے کاظمین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد آپ نے جیسے ہی قدم رکھا ویسے ہی زری سے، قبل اس کے کہ آپ کچھ کہتے، زری سے آواز آئی کہ سید ہم نے جو ہے وہ تمہاری بینائی جو ہے وہ واپس کر دی اور تم کو روشنی عطا کی گئی، اب جو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں تو دیکھنے لگا، بس زری کو بوسہ دیا، جیسے ہی کہا لوگوں کا ہجوم آ گیا، لوگوں نے اس کے کپڑے تبرک کے لیے سید کے چھین لیے، پھاڑ ڈالے اور ایک ایک چٹ لے گئے، خادموں نے کپڑے پہنائے، پھر اس طریقے سے 2-3 مرتبہ ان کے بیچارے کے کپڑے تبرک کے لیے لے گئے، آخر میں خدام حرم کاظمین علیہ السلام نے ایسے ان کو جو ہے وہ باعث حفاظت ان کے گھر پہنچایا، تب ان کی بیچارے کے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ بھیجے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے معجزات بہت ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، اس مختصر کیا کہتے ہیں پروگرام میں پوری تفاصیل نہیں، لیکن ہم شیعوں کو اور اہل بیت کو اہل بیت کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ان کے حالات زندگی کو پڑھیں اور ان کی زندگی کے حالات کو، ان میں ہم سب شامل ہیں، یہ نہیں کہ ہم لوگ الگ ہیں، علم ہے ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا علم، ان کی عبادت، ان کی سخاوت اور ان کے کرم اور ان کی شہامت، ان سب کے بارے میں ہم کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ بے شک ہمارے ائمہ نے کبھی جو ہے وہ حکومت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، ویسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی تلوار اپنی امامت کے لیے اور اپنے حق کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن آپ نے اپنے علم، اپنی بردباری اور اپنی شجاعت سے اور ہارون رشید سے فدق بھی واپس لے لیا۔ ہارون رشید نے آخر میں امام کو فدق واپس کر دیا، باپ کا قاتل تھا اور اس نے سوچا تھا کہ اب مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ امام موسیٰ کاظم کے بعد جعفر صادق کے بعد اب کوئی باقی نہ رہے، بادشاہ وقت نے آپ کے زمانے کے کہا کہ فوراً قتل کر دو، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ امام نے جو ہے وہ وصیت کی ہے اور 5 لوگوں کے نام لکھے، اس میں جو ہے وہ خلیفہ کا بھی نام لکھا ہے اور گورنر نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم کو تو ضمانت میں ہم کو دیا ہے، ہم 5 آدمیوں میں آپ کا بھی نام ہے خلیفہ صاحب اور میرا بھی نام ہے، تو لہذا اور وہ عبادت و بندگی میں لگے رہتے ہیں اور ان کو امور دنیا میں وہ دخالت نہیں کرتے۔ تو یہ ائمہ نے ہمارے خاموشی اختیار کی، صرف اقتدار کی، لیکن گاہے بگاہے تقریروں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے لوگوں تک یہ پہنچایا پیغام کہ امام وقت ہم ہیں اور امامت ہمارا حق ہے، خلافت ہمارا حق ہے، جس کے لیے احتجاج تبرسی میں علامہ تبرسی نے باقاعدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے احتجاجات کو بھی جمع کیا ہے۔ تو اس سے مطلب یہ نہ کوئی ماننا چاہیے کہ ہمارے ائمہ نے اپنے حق کے لیے احتجاج کیا ہے۔ اب اس کے بعد شجاعت کا بھی معاملہ یہ ہے، اگر امام شجاع نہ ہوتے، بہادر نہ ہوتے تو آپ جو ہے وہ تقریروں میں بیانی نہ کرتے، چاپلوسی کرتے، گورنر کی خوشامد کرتے، بادشاہ کے اور خلیفہ کے قریبی لوگوں سے تعلقات استوار کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے حق کا جب موقع ملا اپنے حق کا انہوں نے اظہار کیا اور جو صحیح بات ہوئی اس کو انہوں نے جو بیان کیا۔ بادشاہ اس زمانے میں تھا وہ
مہدی بھی آپ کے زمانے میں خلیفہ رہا، معتصم بھی رہا جی ہے، یہ کئی خلیفہ رہے، آخر میں ہارون رشید رہا، اور ہارون رشید نے بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو برتاؤ کیا وہ دنیا جانتی ہے کہ آپ کو قید خانے میں منتقل کر دیا، قید خانے میں رہے 1 سال تک، جو ہے وہ ایک خلیفہ نے آپ کو قید خانے میں رکھا، پھر 1 سال کے بعد آزاد کیا، مدینے سے بجبر اپنے ساتھ لایا تھا، اس کے بعد قید خانے میں ڈال دیا۔ تو بنی عباس نے بنی امیہ سے کم ظلم نہیں کیا ہے۔ منصور دوانقی آپ کے زمانے میں تھا جس نے آپ کے والد امام صادق علیہ السلام کو زہر دیا، اس کے دامن جو ہے پورا دامن اس کا خون سادات اور خون شیعان علی سے داغدار ہے۔ بغداد کی عمارتوں میں دیواروں میں چنا کیا شیعوں کو۔ ہمارے جد افتخار العلماء مولانا آیت اللہ سعادت حسین صاحب نے ابھی وہ مصائب الشیعہ کتاب لکھی ہے، احراق باب فاطمہ سن 11 ہجری سے لے کر اور 300 ہجری تک 8 جلدوں میں، اس میں شیعان علی نے کس کس دور میں کیسے قربانی دی ہے، شیعان علی کی قربانیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں علماء بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ شعراء بھی ہیں، اس میں مداحان اہل بیت بھی ہیں، اس میں شیعان علی بھی ہیں، عزادار بھی ہیں، کس کو کس دور میں۔ تو ان لوگوں نے بنی عباس نے بھی بے پناہ ظلم کیا، تاریخ ان کو جو ہے وہ معاف نہیں کرے گی، لیکن ہمارے ائمہ کبھی بھی ان لوگوں سے دبے نہیں، کبھی بھی ان سے خوف نہیں کیا، کبھی بھی ان سے خوف نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ قرآن، اللہ کا پیغام، نبی کی احادیث اور اپنے جد امیر المومنین کا کلام، اپنی دادی جناب سیدہ اور آنے والے اماموں کی بھی بشارت آپ دے کر جاتے رہے۔ بے شک۔ تو لہذا لیکن اس کے بعد بھی دنیا نے آپ کو جو عبادت کا کیا معاملہ تھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا کہتے ہیں زندان میں کوئی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے یا کوئی چادر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاعر نے کہا تھا کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیڑیاں آپ کو جو ہے وہ ڈالی گئی، توق ڈالا گیا، اللہ یہاں تک کہ وہ توق و سلاسل اور کیا کہتے ہیں بیڑیوں کے باوجود بھی آپ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوئے۔ بے شک۔ ہم لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ ائمہ نے کس طریقے سے عبادت بغداد کے زندان میں اور قید خانے میں اور حکومت خانے میں آپ نے اللہ کی عبادت کو کم نہیں کیا۔ بے شک۔ تو چھوٹے قدوں کے زمانے کم نہیں کیا بلکہ اور عبادت کرتے رہے، اور اللہ کی عبادت کرتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ بے شک۔ اور جب بھی کسی کا کوئی مسئلہ آیا تو آپ نے مسئلے کو پیش کیا ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انتہائی مظلوم امام ہیں۔ بے شک۔ یہاں تک کہ مظلومیت میں آخر کلام میں عرض کر دوں کہ آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کو مسموم کیا گیا، ہارون رشید ملعون نے جب آپ کو زہر دیا اور آپ اس زہر دغا سے شہید ہوئے، تو جب غسل کے لیے جو ہے وہ لے جانے لگے تب آپ کی بیڑیاں کاٹی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تب آپ کے توق و سلاسل اتارے گئے۔ تو ہمارے ائمہ میں بہت ہی صابر امام کا نام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں قبلہ اگر کوئی پیغام دینا چاہے مومنین کے لیے امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے۔ میرا یہی ہے کہ شیعان علی کو زمانہ بہت خراب ہے، بہکانے والے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے کی طریقے سے بعض علاقوں میں قتل و غارت بری بھی کی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ کام زیادہ ہو رہا ہے، شیعان علی کا حملہ ہوتا ہے، بحرین میں یہ کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ عربستان میں اور دیگر متعصب جو ممالک ہیں وہاں، ان متعصب ممالک سے وہ عیسائی ممالک ہمارے لیے بہتر ہے کہ وہاں انہوں نے ہم کو آزاداری کی بھی آزادی دی ہے، ہماری مسجدوں کو بھی آباد کرنے کی اجازت دی ہے، ہمارے امام باڑے میں ہے، یورپ ہے، امریکہ ہو اور کیا کہتے ہیں یا ہندو ممالک ہمارا ہندوستان ہے، یہاں بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ ہم کو مراسم آزاداری سے یا ائمہ معصومین کی ولادت و شہادت میں کوئی پروگرام جو ہے وہ منعقد کرنے سے روکے۔ لہذا آپ بھی ایسا اپنا کردار ہم کو پیش کرنا چاہیے کہ دنیا کے لوگ جو دیکھیں کہ شیعان علی کیسے کیریکٹر کے مالک ہیں، کیسے کردار کے مالک ہیں۔ ہماری زبان وہی ہونا چاہیے، سچی ویسے ہی سچی ہونا چاہیے جیسے ہمارے امام موسیٰ کاظم کی زبان تھی۔ ہماری عبادت اسی طریقے سے ہونا چاہیے خلوص کے ساتھ جیسے امام موسیٰ کاظم نے کی ہے۔ ہماری سخاوت، شجاعت، بہادری
اور ہمیں ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے، یا ہمارے علماء نے جو ہم کو بتایا ہے ائمہ معصومین کی سیرت، اسی سیرت کے مطابق اپنی زندگی ہمیں بسر کرنا چاہیے۔ وارث دین پردہ غیب میں ہے، ہمارا کام ہے دین کو پہنچانا اور ہماری جان کی حفاظت کرنا خدا کا کام ہے، اور ہماری ہدایت اور رہبری کا کام کرنا امام زمانہ علیہ السلام کا کام ہے، اور امام بھی پردہ غیب میں رہ کے ہم سے غافل نہیں ہے، وہ ہماری جو ہے وہ نگرانی بھی کر رہے ہیں، ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں، ہماری غلطیوں کی اصلاح بھی کریں گے۔ یہی میری دعا ہے کہ پروردگارہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کے سچے چاہنے والے ہوں، پکے چاہنے والے ہوں، اور ہمارا کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے ہمارے امام رنجیدہ ہوں یا ہمارے امام جو ہے وہ کبیرہ خاطر ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم کو موقع دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نہایت ہی تہ دل سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی طرف سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا اس مختصر وقت میں۔ آپ سے قبلہ اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کسی اور وقت میں آپ سے دوبارہ وقت لینے کی کوشش کروں گا مومنین کے لیے۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا استاد شیخ زہیر احمد خان افتخاری صاحب قبلہ۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی کے عنوان سے، اور نہایت ہی مہم نکات پہ قبلہ نے گفتگو کی، اور اس میں سے جو امام کی خصائص ہے اور امام کے، بلکہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امامت کے علامات ہے، یعنی ان پر انہوں نے بہت ہی خوبصورت گفتگو، چاہے امام کی شجاعت ہے، امام کا علم ہے، امام کے معاشرے کی اصلاح ہے، تبلیغ ہے، یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس پر انہوں نے بہرحال مختصر وقت میں گفتگو فرمائی۔ میں ایک چیز عرض کروں کہ وہی مقصد جو قرآن کا ہے وہی مقصد امام کا بھی ہے، یعنی قرآن اور امام جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ قرآن سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا مقصد کیا ہے تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اس نادانی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مسئلے قرآن میں کہاں ہے۔ تو قرآن جو ہے وہ مسئلے ہو سکتا ہے کہ اس میں ہو، لیکن اصل جو مقصد اور ہدف ہے جو بالکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرتی ہے یہ کتاب۔ تو امام بھی جو ہے وہ متقین کو ہدایت کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو ارشاد کرتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، جیسے قرآن ہدایت کرتی ہے اسی طریقے سے امام بھی جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ البتہ امام جو ہے وہ پھر اس عنوان سے کہ اس قرآن کا جو معلم ہے، اس قرآن کو پڑھانے والا جو ہے وہ امام ہوتا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ قرآن جو ہے وہ میراث ہے اور اس کا وارث جو ہے وہ امام ہے۔ تو امام اور قرآن دونوں جو ہے وہ ساتھ چلتے ہیں، اور خدائی نظام بھی یہی ہے کہ جہاں پر کتاب بھیج دیتے ہیں تو اس کے لیے معلم بھی بھیج دیتے ہیں۔ تو فقط جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن ہمارے پاس ہے بس اب ضرورت نہیں ہے، یہ وہ اس زمانے سے رسول اللہ کے زمانے سے ایک نادان نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے لیے کتاب جو ہے وہ کافی ہے، تو اسی پر جو ہے لوگوں نے نواسب نے بہرحال تقیہ کر لیا، اور وہی جملہ آج تک جو ہے وہ دہرا رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ خدائی فطرت کے جس فطرت کی بنیاد پہ جو قانون اللہ نے بنا دیا، تو وہ جو ہے اس کے اعتبار سے بالکل اس نادان کا یہ جملہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً اسی رستے پر ہے اور خطا پر ہے۔ وقت ہمارا تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔